बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए आज का सीरत का वाक़या ताईद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट, इस्लाम की सपोर्ट किस तरह से अल्लाह ताला ने हालात और वाक़यात और इंसानों से कराई। ये वक्त था जब 5 साल हो चुके थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का इनाम मिले हुए, और पब्लिकली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत को आम करना शुरू किया था, इसको 2 साल हुए थे। हुआ ये कि जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, कुरैश के दिलों के अंदर, दुश्मनाने इस्लाम के दिलों में मुसलमानों और इस्लाम के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने परसिक्यूशन को आम कर दिया। इतना गरीब और एक लोअर स्ट्रेटा के मुसलमानों के लिए उस माशरे में रहना मुश्किल कर दिया कि आखिरकार कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का छोड़ने की इजाजत चाही। आपने उनको ना सिर्फ इजाजत दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रहनुमाई फरमाई और उनसे कहा कि आप लोग एबिसीनिया की तरफ जाइए। उनका बादशाह जो है वो काइंड है और वहां के लोग फ्रेंडली हैं। यहीं से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजाशी बादशाह जो है उनका जिक्र आता है। पहले 16 मुसलमानों ने रात के वक्त और उसके बाद 83 मर्द और 19 औरतों ने रात के वक्त मक्का से हिजरत शुरू कर दी ताकि ये रेड सी से होते हुए एबिसीनिया पहुंच जाएं। रात के वक्त हिजरत क्यों की गई, इसका आपको अंदाजा हो रहा होगा, ताकि मक्का वाले उनके रास्ते में रुकावट ना बने। यहाँ आपको ये बात जहां पता चल रही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की, अपने रसूल के फॉलोअर्स की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं, वहां आपको ये स्ट्रेटेजी बनाना भी नजर आ रहा है कि मुसलमान अंधे होकर बगैर सोचे समझे, अक्ल के इस्तेमाल के बगैर जिंदगियां गुजारने वाले नहीं होते, बल्कि मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अक्ल के दुरुस्त इस्तेमाल के साथ स्ट्रेटजीज बनाकर जिंदगी में मूव करते हैं। जैसे ये हिजरत रात के वक्त स्ट्रेटजी बनाकर की गई। मक्का वालों को जब मालूम हुआ कि इतने सारे लोग मक्का से ना सिर्फ हिजरत कर गए हैं ताकि वो एबिसीनिया जाकर आराम से इस्लाम पर अमल कर सकें, बल्कि साथ साथ उनमें बहुत से मुसलमान ऐसे नौजवान शामिल हैं जो उनमें से किसी की फैमिली का भाई है, बेटा है, औलाद है, तो उनको गुस्सा और आ गया। इधर जब मक्का वाले एबिसीनिया पहुंचे हिजरत करके, तो वहां के बादशाह ने उनको प्रोटेक्शन दी, अपने लिए इस चीज को एक इनाम के तौर पर लिया कि इन लोगों ने अपने दीन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे मुल्क को सेलेक्ट किया, हमारी हुकूमत का सिलेक्शन किया, उनको वेलकम किया गया। इधर कुरैश के लीडर्स बहुत घबराए हुए और बहुत गुस्से में थे इस बात पर भी कि मक्का बहुत से मुसलमान छोड़कर चले गए, और इस बात पर भी कि एबिसीनियन लोगों ने उनको एडजस्ट कैसे कर लिया। तो इन्होंने, मक्का वालों ने, कुरैश के लीडर्स ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार किए और इनको एबिसीनिया भेजने का प्लान किया ताकि वहां जाकर इन मुसलमानों को वापस लाया जाए। ये जो 2 लोग इन्होंने तैयार किए, इनमें अमर इब्ने आस और अब्दुल्ला इब्ने अबी रबीआ दोनों थे। दोनों बड़े परफेक्ट, क्लेवर, कनिंग इंसान थे, बोलते बहुत अच्छा थे, अपनी बात जो है वो बहुत अच्छी बयान कर लिया करते थे। इन्होंने पहले जो एबिसीनियन एडवाइजर्स थे उनको जाकर गिफ्ट दिए और उनसे कहा कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो आपके मुल्क में आ गए हैं और हमारा एक जो ट्रेडिशनल दीन था उसको छोड़ दिया है, उसको अबैंडन कर दिया है, तो अब हम यहाँ उनको लेने के लिए आए हैं। जब हम आपके बादशाह से उनको लेकर जाने की बात करें तो आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा। इन लोगों ने गिफ्ट ले लिए और गिफ्ट लेकर कहा ठीक है। नजाशी के पास ये दोनों कुरैश के लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आबाओ अजदाद का दीन था उसको ये चंद हैंडफुल लोगों ने छोड़ दिया है और ये उसको अबैंडन करके यहाँ आपके पास अब आ गए हैं और आप इनको हमारे साथ भेज दें और हम आपके लिए तोहफे भी लाए हैं।
نجاشی جو ایک کائنڈ بادشاہ کے طور پر مشہور تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا جب تک کہ جو لوگ میرے پاس ہجرت کر کے پورے اس ایریا میں میرے ملک کو سلیکٹ کر کے مجھ پر ٹرسٹ کر کے آئے ہیں، میں ان سے ان کی رائے نہ پوچھ لوں. اگر وہ بھی وہی کہتے ہیں جو آپ نے رائے دی ہے تو میں ان کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا. ادروائز دے آر پروٹیکٹڈ ان مائی کنٹری. نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا. مسلمانوں کے دربار میں نجاشی کے دربار میں اب مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ 2 ریپرزینٹیٹو قریش کے سرداروں کے موجود ہیں. نجاشی نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ابینڈن کر کے آئے ہیں؟ مسلمانوں میں سے ایک کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کر نجاشی کے سامنے اپنا پوائنٹ رکھنے کے لیے لایا گیا. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنا لیڈر، انسان کو اپنا ریپرزینٹیٹو، انسان کو اپنا گائیڈ وہ بنانا چاہیے جو بہرحال فراست میں، گفتگو میں، بات کو بیان کرنے میں، علم میں بہتر ہو. اسی طرح سے آپ کو یہیں سے مسلمانوں کے اندر خلیفہ بنانے کا پوائنٹ آف ویو بھی اسی ڈائریکشن پر نظر آتا ہے. تو مسلمانوں نے جو ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنے میں جعفر طیار جو تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کو سلیکٹ کیا. حضرت جعفر بن ابی طالب کو سلیکٹ کیا. حضرت جعفر وہی ہیں جو ابو طالب کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس کی گارڈین شپ میں تھے. انہوں نے نجاشی کو بتایا کہ بالکل ایک وقت تھا ہم مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو بھول چکے تھے. وہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر بت رکھ دیے تھے. ہم وہ گوشت کھاتے تھے جس کو درست طریقے سے سلاٹر نہیں کیا جاتا تھا. ہم اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے. ہم اپنے معاشرے کی عورتوں کو ان کے رائٹس نہیں دیتے تھے. ہم ناانصافی کرتے تھے. ہم قبیلہ در قبیلہ لڑائیاں کرتے رہتے تھے. پھر اللہ نے ہم میں سے ایک انسان جو سب سے آنےسٹ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو اپنا رسول بنایا. وہ ہمارے پاس میسج لے کر آئے کہ ہم نے عبادت اللہ کے لیے خالص کرنی ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ناانصافی نہیں کرنی، ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے، آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی، آپ نے ڈاکے نہیں ڈالنے. اور انہوں نے ہمیں یہ سب سکھایا اور ہمارے دل کو یہ اپیل کیا کہ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا. تو ہم نے ان کی بات پر لبیک کہا اور بالکل اب ہم ان کے ساتھ اسلام کے فالوورز ہیں. ادھر جو یہ 2 ریپرزینٹیٹو تھے، اب آپ یہاں ذرا اگر یہ پورا جس کو آپ کہتی ہیں نا دا ایجنڈا آف اسلام جو حضرت جعفر نے پریزنٹ کیا نجاشی کے سامنے، ذرا آپ اس کو اسٹڈی کریں اور ابھی جا کر آپ مینیفیسٹو نکالیں گوگل سے WHO کا. آپ کو ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. WHO پہلے بنا تھا یا اسلام پہلے آیا تھا؟ سم ٹائمز وی ایکچولی گیٹ کنفیوز کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو کوئی اس وقت فالو کرنے کی چیز رہ نہیں گئی، اسلام تو کھوکھلا ہو گیا نعوذ باللہ، اسلام میں جو یہ خرابی، اسلام اس چیز کا سلوشن نہیں دے سکتا. دا ایشو از اسلام میں خرابی نہیں ہے، دا ایشو از مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ادروائز دیز تعلیمات آر کمپلیٹلی بیلنسڈ اینڈ کمپلیٹ. تو یہ وہی مینیفیسٹو ہے جو ہیومن رائٹس کا آج ویسٹرن کنٹریز دے رہے ہیں، جو حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے اسلام کی شکل کھول کر بیان کر دیا کہ عورتوں کو رائٹ دیے جائیں، ناانصافی نہ کی جائے، ہمسائے کو رائٹ دیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، کرپشن نہ کی جائے، ایک دوسرے کا حق نہ مارا جائے، ایک دوسرے کی عزت اور سیلف ریسپیکٹ کی جائے. دس واز دا بیوٹیفل مینیفیسٹو آف اسلام پریزنٹڈ بائی حضرت جعفر ان فرنٹ آف نجاشی. جب نجاشی نے یہ سنا تو اس کو اپیل کیا. ادھر یہ جو 2 ریپرزینٹیٹو قریش کے آئے تھے they were very cunning. انہوں نے فوراً گیج کر لیا کہ ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں. تو فوراً ان میں سے ایک نے کہا کہ او کائنڈ کنگ، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں، یہ جیزس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں. انہوں نے ایک اپنی طرف سے جو تھی وہ ڈیمیج بال تھرو کی.
جب نجاشی نے یہ سنا تو انہوں نے حضرت جعفر سے سوال کیا کہ کیا ایسی بات ہے؟ حضرت جعفر نے اپنی حکمت اور اللہ کی مدد اور تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصل میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصل میں مسلمانوں کو، آپ کے فالوورز کو مل رہی تھی، اس کا بہترین ایک پریزنٹیشن اس شکل میں دیا کہ حضرت جعفر کو بہترین حکمت سکھائی. اور جب نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوائنٹ آف ویو پوچھا، انہوں نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کر دی کہ یہ تو مبارک ہیں جہاں جائیں اور یہ تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں. نجاشی نے جب سورہ مریم کی یہ آیات جو حضرت جعفر نے تلاوت کی تھی سنی تو زاروں کتار رونے لگ گیا. ویسے ہی کائنڈ بادشاہ تھا، ویسے ہی اسپرچویلٹی رکھنے والا تھا. جب قرآن کے الفاظ میں وہ حقیقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اس کو بیان کیا گیا تو نجاشی رونے لگ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یقیناً یہ وہی کلمات ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا میسج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج از the same and he refused to send them back. اس طرح مسلمان پہلی ہجرت کر کے جو ابیسینیا پہنچے، اس بادشاہ نے اپنی دل کی نرمی اور اپنی ایکچوئل اسپرچویلٹی کی بیسس پر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی. ان دونوں ریپرزینٹیٹیو کے گفٹس واپس کیے اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کا ایک بہت بہترین طریقے سے یہاں پر رہنا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سپورٹ میں دے دیا. سو دس از دا واقعہ جو ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ نمبر 1، اللہ کی مدد، تائید اللہ کی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ موجود رہی. آپ کو سپورٹ اللہ کی ملتی رہی. ان دا سیم وے آپ کو اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تائید محمد کا امپیکٹ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور فلٹر ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب کبھی حالات تنگ ہوں، جب کبھی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب کبھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ کو کرٹیسزم کا سامنا ہو، آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، آپ کا اپنا نفس آپ کے لیے ہنڈرنس بن رہا ہو، جسٹ ریمائنڈ یور سیلف دیٹ یو آر آن دا پاتھ آف تائید اللہ، کہ آپ کو اللہ کی سپورٹ ملے گی بیکاز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سپورٹ دینے والا تھا اور ان کے فالوورز کو بھرپور سپورٹ دینے والا ہے. یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹریٹجیز بنانا سیکھیں، عقل کا درست استعمال سیکھا. اگر کسی کو آج یہ لگتا ہے کہ مسلمان نم اینڈ ڈم ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو یوٹیلائز دیئر انٹلیکٹ، تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان درست عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے فائدہ مند ایسپیکٹس کو ڈیفینیٹلی دین کے بریکٹ میں استعمال کرتے ہیں. یہاں یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے لیے کسی کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنائیں، اپنا لیڈر بنائیں، اپنا بڑا مانیں، تو اس کے اندر بزرگی، حکمت، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، علم اور عمل کا بیلنس ہونا ضروری ہے. یہاں یہ بات اس واقعے سے پتہ چلتی ہے جو ہمیں مستقل یہ بتا رہی ہے کہ کس کس سپورٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے فالوورز کی حفاظت فرمائی. آپ حضرت جعفر کی حکمت دیکھیں، ڈیفینیٹلی توفیق اللہ کی تھی، بٹ ان کا سلیکٹ ہونا یہ بتاتا تھا کہ وہ علم میں میچور تھے. جیسے ہی قریش کے ریپرزینٹیٹیو نے نجاشی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، حضرت جعفر نے اپنے علم کی بیسس پر اسی وقت اپروپریٹلی وہی الفاظ استعمال کیے جس میں تائید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے زندگی میں آسانی کے راستے کھل گئے کہ حضرت جعفر نے اس وقت سورۃ مریم کی آیات تلاوت کر دیں. We have so many lessons in سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں اپنے مسلمان ہونے کو نعمت سمجھیں، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک ایک لمحہ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے آس پاس اخلاق
محبتیں، حکمت اور بزرگی بکھیرنے والی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی سپورٹ، اللہ کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ، اللہ کے رسول کی ساتھ جو یہ اللہ کی سپورٹ ہے وہ اللہ کے رسول کے فالوورز آپ کی امت کے ساتھ بھی رہے گی، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا سکھا دے۔ اللہ ہمارا انجام ایمان والا اور خیر والا اور اپنی رضا والا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔